डायलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं इकरा हारिस। गुज़िश्ता रोज DGISPR ने एक तवील और गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि दहशत गर्दी की असल वजूहात सिक्योरिटी नहीं बल्कि सियासी कमजोरियां हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के फुकदान का तस्करा भी किया और ये वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर सियासी कुव्वतें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। ये जुमले महज बयानात नहीं थे बल्कि एक गहरा इशारा भी समझा जा रहा है। ये सवालात उसी वक्त और अहम हो जाते हैं जब KP के अंदर बिगड़ते हालात को देखते हैं, जहां एक बड़ी सियासी तब्दीली रूनुमा हो चुकी है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा, सुहेल आफरीदी का नया नाम, ऑपोजिशन का ये दावा कि वो नंबर गेम पूरी करके तहरीक इंसाफ को अपसेट कर सकती है, ये सब मिलाकर सूबा एक नई सियासी कशमकश के दहाने पर खड़ा है। एक तरफ तहरीक इंसाफ की अंदरूनी धड़ेबंदियां, जाती इख्तलाफात और क़यादत के फैसलों पर सवालात उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें इत्तेहाद के जरिए बाजी उलटने के इम्कानात पर गौर कर रही है। सवाल ये भी है कि क्या ये तब्दीली महज एक इंतजामी मामला है या वफाक और सूबे के दरमियान ताकत के नए तवाज़ुन की शुरुआत। इलेक्शन कमीशन के फैसले, गवर्नर के अख्तियारात, इस्तीफे की मंजूरी और आईनी पेचीदगियों ने इस मामले को मजीद उलझा दिया है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में एक नया वज़ीर आला मुतफ़िका तौर पर सामने आ सकेगा या सियासी कशमकश सूबे को भी आईनी बहरान की तरफ धकेल देगी? और क्या जमीयत उलमा इस्लाम समेत अपोजिशन जमातें वाकई किसी मुश्तरका उम्मीदवार पर मुत्तफिक हो पाएंगी? इसी दौरान अफगानिस्तान से आने वाली खबरें भी तशवीशनाक हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और सवाल ये है कि काबुल और नई दिल्ली के बढ़ते राब्ते पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखते हैं। क्या तालिबान हुकूमत एक नई इलाकाई सफबंदी की तरफ जा रही है? इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। सर, DGISPR ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बड़े वाज़ेह तौर पे बताया कि किस तरीके से जो है वो दहशत गर्दी के नासूर पर एक तो काबू उस सूबे में नहीं पाया जा रहा और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सियासी विल की कमज़ोरी है। और ज़ाहिर बात है, बार बार नेशनल एक्शन प्लान का भी जिक्र हुआ, तो इस पर अमल दरामद करना तो तमाम सूबों की जिम्मेदारी थी और तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी थी। आपके ख्याल में क्या वाकई KP में मसला सियासी ज़्यादा है? जी बिल्कुल है, और जिसमें एक बुनियादी हकीकत जो अक्सर धुंधला जाती है वो ये है कि ये 13वां साल है कि KP में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब चूंकि जब 13 साल हो गए हैं तो उनके पास कोई बहाना नहीं है कि जी हम डेवलपमेंट नहीं कर सके, हम फंड नहीं दे सके, हम काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खड़ा नहीं कर सके, हम काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को ट्रेन और उसके लिए इक्विप नहीं कर सके। ये अब 13 साल के बाद तो 13 दिन तो नहीं हुए ना, ये 13 महीने तो नहीं हुए, 13 साल हो गए। तो लिहाजा, और दूसरा जो रिकॉर्ड है वो ये भी कहता है कि कभी भी संजीदगी से इन 13 सालों में KP गवर्नमेंट ने काउंटर टेररिज्म करने की या उसको उस पर अमल दरामद की कोशिश नहीं की। उसके अगेंस्ट अगर आप एग्जाम्पल लें, 2008 से 18 जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, उन्होंने ना सिर्फ इस वक्त मुल्क का सबसे इफेक्टिव जो सिविलियन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो खड़ा किया, बल्कि उसके साथ ही हेट स्पीच की प्रोसिक्यूशंस भी की। वो लोग जो तकारीर करते थे, जो जिसे कहते हैं इश्ताल अंगेज और तशद्दुद अंगेज, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशंस भी की। जो हेट लिटरेचर हमारे बाजारों में बिकता था उसको भी रोका और उस पर भी प्रोसिक्यूशंस की। अब ये वो काम है जो रोजाना करने वाले, शायद ग्लैमरस काम नहीं है लेकिन वो काम किए गए। KP गवर्नमेंट तो आप देखिए ऑन रिकॉर्ड है, बार बार, एक दफा नहीं, कि ना सिर्फ वजीर आला बल्कि उनके बानी चेयरमैन भी कहते हैं कि हम तो दहशतगर्दों से नहीं लड़ सकते, वो तो कोई पता नहीं कोई बिछड़े हुए भाई हैं, हमें उनसे मुज़ाकरात करने हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जब वजीर आला ये बात करता है या पार्टी का चेयरमैन ऐसी बात करता है, तो अब आप इमेजिन करें कि अगर आप एक सरकारी अहलकार हैं बन्नू में या करक में या DI खान में, जब आपका सूबे का सरबराह ये कह रहा है कि हम इनसे नहीं लड़ सकते, हमने इनसे मसालियत करनी है, तो जब मेरे इलाके में दहशतगर्द आएंगे तो मैं तो उन्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मेरा तो हेड ये कह रहा है कि हमने इनसे नहीं लड़ना। और उसका नतीजा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला में 12 कर लें या 9 कर लें, ये इस पे बहस है, लेकिन वहां इस वक्त सूबाई हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है और उनके पास, मैं फिर कहूंगा कि अब 13 साल के बाद कोई ऐसा बहाना नहीं है कि वो कह सकें कि देखें जी ये नहीं हुआ। इनके पहले भी जो ज़र्ब-ए-हज़्ब और रद्दुल फसाद हो रहा था उस वक्त भी इन्होंने कोई वाज़ेह ताउन नहीं किया।
ابھی بھی 1 سال پہلے، آج تو چونکہ حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں، 1 سال پہلے جب عزم استحکام کا اعلان کیا گیا جون 2024 میں، تب بھی انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا کہ نہیں، ہم یہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے. تو لہذا وہاں ایک مستقل کمزوری ہے دہشت گردی کے خلاف، جس کا فائدہ دہشت گردوں نے اٹھایا ہے. اور میں آخری بات جو اہم کرنی ہوئی ہے کہ اب جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی بہانہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف جہاد ہے یا وہ کوئی دین کا کی جد و جہد کر رہے ہیں. وہ تو واضح اور کہتے ہیں نا، دہشت گردی اپنی اصل صورت میں منہ کھولے کھڑی ہے اور پاکستان کے اوپر حملہ آور ہے. اور یہ بھی اب ہم سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر شہادتیں ہو رہی ہیں، یعنی DGISPR نے کل بتایا کہ جی کہ صرف اس سال میں جو ہے وہ سینکڑوں ہمارے فوجی جوان اور افسر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. تو جب اس قسم کی صورتحال ہو تو پھر یہ بہانوں کا اور مصالحت کا جو بزدلانہ مصالحت ہے اس کا وقت گزر چکا ہے. خرم صاحب، وفاقی حکومت جو بیانیہ بنا رہی ہے کہ سہیل آفریدی، جن کو علی امین کی جگہ نامزد کیا گیا ہے، وہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، اور انڈیڈ یہ بہت بڑا الزام ہے، تو کوئی ثبوت ہے وفاقی حکومت کا اس کے پاس؟ اور کیا وفاقی حکومت یہ سوچ چکی ہے کہ کسی بھی طرح انہیں وزیر اعلیٰ نہیں بننے دینا اور اپنا کینڈیڈیٹ، اپنی حکومت کا کینڈیڈیٹ اپوزیشن کے ساتھ کھڑا کرنا ہے؟ جو بات غالباً ایک وزیر صاحب نے کی ہے، میری توقع ہے کہ وہ اس کے ثبوت اور شواہد بھی میڈیا کے سامنے رکھیں گے. دوسرا یہ کہ ایک سیاسی عمل اب ہونے لگا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں. اپوزیشن بھی اپنی بھرپور کوشش کرے گی کہ اس کو روکا جائے، لیکن اگر جس کے پاس میجورٹی ہے، آج ان کے جو صوبائی صدر ہیں انہوں نے تو اپنا دعویٰ بھی داغ دیا ہے کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں اور کلیئر میجورٹی ہے. لیکن وہ میجورٹی ظاہر ہے جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن ظاہر ہوگا. اس سے قطع نظر کہ جو بھی شخص اس کو نومینیٹ کر رہے ہیں، اب حالات اس نہج پر آ چکے ہیں. دیکھیں، ایک ہفتے کے اندر 2 دفعہ درجنوں ہمارے سپاہیوں کی شہادت ہوئی. یہ اتنی بھاری میتیں ہم نہیں اٹھا سکتے ہر روز. اور ہمیں اس کا بھی اندازہ ہے کیونکہ یہ پورا تجربہ ہم کر چکے ہیں 2008 سے لے کر 15 تک، کہ یہ معاملہ پھر صرف KP تک یا بلوچستان تک محدود نہیں رہتا اگر اس کو روکا نہ گیا. تو اگر یہ کہا گیا ٹھیک ہے یہ کوئی بچھڑے ہوئے ہمارے بھائی ہیں یا گمراہ بھائی ہیں تو کوئی بات نہیں، ان سے بات کریں. ہم نے پھر دیکھا کہ وہ آگ جو KP سے شروع ہوئی تھی وہ پورے ملک میں لگی، خیبر سے لے کر کراچی تک تمام ملک اس کی لپیٹ میں آیا. تو لہٰذا اس کو جب ہمیں ایک تجربہ بھی، ایک تاریخی تجربہ سامنے ہے، تو ہمیں دہشت گردی کے خلاف کھل کر متحد ہو کر اس دفعہ اپنے جو خیبر پختونخوا میں رہنے والے 4.5 کروڑ بھائی اور بہنیں ہیں ان کی زندگیاں اور ان کے کاروبار روزگار بچانے کے لیے ایکشن کرنا ہے. سر، تو جب آپ لوگ یہ سوچ چکے ہیں، اوبویسلی وفاق یہ کہتی ہے وہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اوبویسلی وہاں کے لوگوں کا سوچنا ہے، کسی طرح اگر وہ جادوئی 73 نمبر آ بھی جائے آپ لوگوں کے پاس اور اپوزیشن کے پاس اور آپ اپنا کینڈیڈیٹ لے بھی آئیں، تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے صوبے کے حالات سٹیبل رہیں گے؟ کیونکہ اوبویسلی کہیں نہ کہیں اکثریت تو PTI کی ہے نا. جی، لیکن دیکھیں نا، صرف اکثریت حکومت بنانے کے لیے نہیں ہوتی. جو لوگ نمائندگی کے دعوے دار ہیں وہ ان ضلعوں کے بھی تو نمائندے ہیں جہاں اس وقت حکومت کی رٹ نہیں. تو ان کی نمائندگی حکومت کی رٹ قائم کرنے کے کام کیوں نہیں آ رہے؟ وہ جو اصل کام کرنے والا ہے اس طرف نمائندگی استعمال کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ نمائندگی دہشت گردی کی سہولت کاری کے لیے استعمال کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں، وہ عوام کی زندگیاں بچانے کے لیے میدان عمل میں نہیں ہیں، وہ تو دہشت گردوں کے ساتھ اس وقت سہولت کار بنے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے اور اس پہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کو تمام جو آئینی آپشنز ہیں ان کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا. کیونکہ ایک دفعہ تو یہ بات واضح ہے اور اگر کسی کے ذہن میں نہیں تھی تو اب واضح ہو جانی چاہیے کہ ہمیں ان کو جڑ سے اٹھا کر پھینکنا ہے. کیونکہ ہم ایک اور جنریشن کی، ہم APS جیسا واقعہ جس میں 150 ہمارے بچوں کے سروں میں گولیاں ماری ہیں دہشت گردوں نے، ہم وہ دوبارہ نہیں دیکھ سکتے. سر، تو ایک آئینی آپشن گورنر راج کا بھی ہے، اس پر بھی وفاق سوچ سکتی ہے؟ جی، گورنر راج بھی آپشن ہے، لیکن آئین میں ایمرجنسی کے آپشنز بھی ہیں کہ ایک عارضی طور پہ ایمرجنسی لگا کر. میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، یہ سرکاری رائے نہیں ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ حالات اس حد تک اب بگڑ رہے ہیں
پچھلے ایک مہینے کے اندر کہ ہمیں اس پر ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ایک عارضی ایمرجنسی لگا کر اس معاملے کو ڈسائزولی 3 مہینوں میں ختم کر کے ہم دوبارہ جو سیاسی عمل ہے اس کو بحال کر سکتے ہیں. اور امیر متقی جو افغان وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت بھارت میں موجود ہیں اور پرسوں کچھ سرحد پار کارروائیوں کی بھی اطلاعات ہیں، تو کیا حالات ہم سمجھے کچھ بگڑ رہے ہیں اور ان کا بھارت جانا کچھ غیر معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل غیر معمولی ہے، کیونکہ آپ کے ناظرین کو یاد کرانا ضروری ہے کہ پاکستان نے بہت ایک سنجیدہ کوشش کی ہے معاملات کو درست کرنے کی. دیکھیے پرائم منسٹر اسحاق ڈار پہلے گئے، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ چین کے ساتھ ٹرائلیٹر ہوا، اور ابھی ماسکو میں کوشش کی گئی کہ یہ سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کر اس سارے معاملے کا حل نکالیں. لیکن اس کا رسپانس کیا آیا اس جو مخلص اور سنجیدہ کوشش کا؟ اس کا رسپانس یہ ہے کہ افغانستان کی جو موجودہ بندوبست ہے اس کے وزیر خارجہ ماسکو سے سیدھا ہندوستان چلے گئے ہیں، اور ظاہر ان کا ہندوستان جانا جو ہے وہ بھی تو ایک میسج ہے کہ ان کی ترجیح کیا ہے. تو پاکستان کو جو پہلی ذمہ داری ہے ریاست کی، سب سے پہلے وہ تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر رہنے والوں کی زندگیاں اور ان کی کاروبار روزگار کو بچانا ہے. بالکل صحیح. اور اس کے لیے پھر جو بھی سرکار کو سخت ایکشن بھی لینا پڑتا ہے اور بھی کام اس معاملے میں کرنے پڑتے ہیں، وہ کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. کیونکہ دیکھیے نا، پاکستان تو عین اس وقت جب پاکستان مشرق وسطیٰ میں ایک اہم سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، پاکستان کو بہت عرصے کے بعد وہ سفارتی ساکھ اور مواقع حاصل ہوئے ہیں جو کہ ملک کے لیے مثبت ہیں اور کام آ سکتے ہیں. عین اس وقت پاکستان کے دشمنوں نے یہ کام شروع کر دیا، اور پھر ہمیں بڑی سنجیدگی سوچنا ہے کہ اگر پاکستان پر جو لوگ حملہ آور ہیں ان کے ساتھ جو لوگ بزدلانہ مصالحت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ پھر اس وقت پاکستان کے خیر خواہ تو نہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں حکومت کی کیا پالیسی رہتی ہے کے پی کو لے کے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ سہیل آفریدی کا نام انہیں قابل قبول نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر سیاستدان ہیں اور قانون دان ہیں شیر افضل مروت صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. علی امین گنڈاپور سے استعفیٰ لے لیا گیا اور آپ کے وہ خاصے قریب بھی تھے. آپ کی نظر میں وجوہات کیا تھی؟ اختلافات تھے، زیادتی رنجشیں تھیں، خان صاحب کو بھڑکایا گیا تھا، اندرونی پارٹی تنازعات تھے؟ یہی باتیں تھیں. پہلے مدعو کرنے کا بہت شکریہ. باقی یہی 3 باتیں تھیں. رنجشیں تھی خاندان کے لوگوں کی جو بھڑکائے گئے، اور خان کے کھانوں میں جو ہے بار بار گزشتہ 1 سال یعنی نومبر 2024 سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس حوالے سے میں وقتاً فوقتاً کہتا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کسی بھی شخص کا فیوچر محفوظ نہیں ہے. تھوڑی سی کانا پوسی اور غیبت اور چغلیوں کی دیر ہے کہ دڑام سے جو ہے مسند نشین گرائے جاتے ہیں. تو مروت صاحب، اب جن کا نام لیا جا رہا ہے سہیل آفریدی، جنہیں تحریک انصاف ہارڈ لائن کا لقب دے رہی ہے، وفاق کو وہ کسی صورت قبول نہیں. کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ نے سن لی. وفاق تو یہاں تک کہہ گئی کہ جناب یہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں. پارٹی کے اندر اختلافات ہیں. آپ کی نظر میں آپ کو نہیں لگتا کسی اور نام پر پارٹی پہ غور کرنا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے یہ مطالبہ درست نہیں ہے، کیونکہ جس پارٹی کی وہاں پہ 3/4 اکثریت ہے، آپ یہ سپوز کریں کہ گویا پی ٹی آئی جو ہے وہ سندھ میں زرداری صاحب کو مشورہ دیں کہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کی جگہ کسی اور کو لے آئیں، یا نون کو مشورہ دے کہ مریم بی بی کی جگہ کسی اور کو لے آئیں. تو جس طرح ہمارا تقاضا جو ہے وہ بالکل اخلاقی طور پہ بھی بڑا معیوب لگے گا، تو لہذا یہ حق اس پارٹی کو ہے جس پارٹی کی کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. تو لہذا یہ حق چھینا نہیں جا سکتا ہے، خان اے بی سی جس پہ بھی ہاتھ رکھ دے. ہاں، جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کے ماضی کے بیانات کا تعلق ہے، میں ان تمام بیانات کو پولیٹیکل ریٹورک سمجھتا ہوں. سیاسی طور پہ جو بیانات دیے ہیں اس سے ان کا یہ
اخذ کیا جانا کہ یا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا اینٹی اسٹیٹ ہے یا پرو طالبان ہے، یہ ویسی ہی اوائیاں ہیں جو مرکز نے اب چوڑی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان جوازات کی بنیاد پہ ان کا مطالبہ ماننا چاہیے۔ اصل جو ایشو ہے نا وہ بیان نہیں کر رہے ہیں۔ کے پی میں وزیر اعلیٰ کی اہمیت موجودہ وقت میں دیگر 3 صوبوں کی وزیر اعلیٰ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہو چکی ہے، تو لہذا یہ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ابھی تو کوششیں یہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے تئیں سمجھ لیا کہ شاید سہیل افریدی صاحب کوئی لچک نہیں دکھائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ان سے بات کرنی چاہیے تھی کہ انہوں نے بھی ریاست کے ساتھ معاملات کو متوازن رکھنا ہے، بحیثیت چیف ایگزیکٹو۔ تو سر وہ جو الزام حکومتی وزراء لگا رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب پہ کہ وہ دہشت گردوں کے لیے یا کوئی انہوں نے وفاق کے خلاف ایک سخت رویہ، دہشت گردوں کے لیے ایک نرم رویہ رکھا ہوا تھا، وہ آپ محض الزام ہی سمجھتے ہیں؟ بیکاز خان صاحب نے تو پھر اس کے برعکس الزام لگایا نا ان پہ۔ کوئی دہشت گردوں کے ساتھ کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے کوئی لینینٹ رویہ، نہ کوئی رکھ سکتا ہے۔ یعنی آپ اگر وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کوئی حکومتی عہدیدار ہیں، آپ ایم این اے ایم پی اے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے تئیں ان کے ساتھ کوئی مراسم رکھیں۔ یہ نو بڈی کین افورڈ اٹ، یہ جھوٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے ان کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو حکومت کی مسند پہ بٹھایا ہے، اور سب سے زیادہ تمام صوبوں سے بڑھ کے کے پی کی جنگ جو دہشت گردی کے خلاف ہے، کے پی کے عوام کا حصہ بہت زیادہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو آج بھی دہشت گردی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور گزشتہ 24 سال سے یہ کے پی کی سرزمین پہ لڑی جا رہی ہے، اور کل کے واقعات دیکھ لے، پرسوں کے واقعات دیکھ لے، یا آج کے واقعات دیکھ لے، یہ جتنے بھی شہادتیں ہو رہی ہے، یہ شہادتیں جو ہیں اور یہ نقصانات، یہی سرزمین جو ہے اس کے ثبوت ہے اور اٹھا رہے ہیں۔ تو مروت صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، آپ درست میرے اپنے حلقے میں 3 ایلڈر تھے، ان کو کل شہید کیا گیا، یہ امن کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ جو یہ رنگروٹ سینٹر پہ جو ریکروٹنگ سینٹر ہے پولیس کا ڈی خان میں، جہاں پہ اٹیک ہوا، اس میں شہید ہونے والوں میں 4 میرے قبیلے سے تھے، مروت تھے، 7 جو شہید ہوئے، 13 زخمی ہوئے ہیں۔ تو لہذا یہ اسی خطے کی، اور یہ جو پہلے ایک کرنل صاحب شہید ہوئے، 2 میجر صاحبان شہید ہوئے، یہ بھی ہمارے بچے ہیں اور ہمارے ثبوت ہیں۔ بالکل، ان کی قربانیوں کو تو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ جنگ جو ہے فوج یہ سمجھ لے کہ جنگ وہ جس طرح لڑنا چاہیں اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ تو مروت صاحب اگر یہ کے پی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی اکثریت موجود ہے، آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ وہ نمبر گیم اپنی پوری کر لے گی، آپ کو لگتا ہے جو وہاں پہ اراکین ہیں وہ ابھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنی وفاداریاں بدل سکے، اپوزیشن کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ جی مجھے یہی لگتا ہے کہ اراکین میں سے کئی 1.5-2 درجن جو ہیں وہ بالکل چیل کی طرح تیار ہوں گے، کیونکہ ان کو موقع نہیں ملا سینٹ میں کمائی کا، اور اب جو ہے موقع آئے گا، بوریاں کھلیں گی تو تعداد یہ پوری کر لیں گے۔ اور یہ بدقسمتی ہوگی جمہوریت کے لیے بھی اور قانون کی حکمرانی کے لیے، جن لوگوں نے حکومت کرنا ہے۔ اور آپ کو میں یہ عرض کروں نا، یہ کوئی ناممکنات نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی 2/3 اکثریت تھی، آج حکومت کس کی ہے؟ کشمیر میں 2/3 اکثریت تھی، اور آج حکومت کس کی ہے؟ پنجاب میں، مرکز میں، ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ ہے اس کو مینارٹی میں بڑے ہی آسانی سے اس نظام نے کنورٹ کیا ہے۔ تو لہذا کے پی میں اس کا ہونا 26ویں آئینی ترمیم ناممکن تھی، لیکن انہوں نے کر دی، ناممکن کو ممکن کر دکھایا پیسے کے طور پہ۔ تو آپ فورسی کر رہے ہیں کہ یہ حتی الامکان نہیں ہے کہ اپوزیشن کا رکن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے؟ ہاں، مجھے کوئی امامہ پہنے ہوئے جس کے ماتھے پہ نور چمک رہا ہو، کوئی مولی مسند نشین نظر آ رہا ہے۔
ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. شیر افضل آپ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی اور ہی نظر آ رہا ہے, پی ٹی آئی کا تو بہرحال نام نہیں نظر آ رہا. بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کر رہے ہیں جے یو آئی کے سینئر رہنما اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ نے بھی دیکھی ہوگی کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, اور بڑی ڈیٹیل طریقے سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سہولت کار جو ہیں وہ ایک سیاسی جماعت ان کی پشت پناہی ہے, دوسری جانب نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ ہونا اور دہشت گردی کی وجوہات پر انہوں نے سیاسی جماعتوں کی ناکامی کی طرف بھی اشارہ کیا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر؟ سیاسی جماعتوں کے نام بھی لے لیتے تو زیادہ اچھا تھا. ہم کو تو پتہ نہیں کہ ہماری ناکامی کا بھی انہوں نے جو نا ہماری طرف بھی اشارہ کیا. اگر ہماری طرف اگر اشارہ نہیں کیا تو پھر میرا جواب نہیں بنتا, اور اگر ہماری طرف اگر اشارہ کوئی کیا پھر میرا جواب بنتا ہے. سر اشارہ نہ بھی کیا ہو لیکن obviously everybody knows کہ زیادہ حکومت جس کی ہو سوال اسی پر اٹھتے ہیں, تو فی الحال تو حکومت تحریک انصاف کی ہے وہاں پر. جس کی طرف اشارہ ہے اسی کو جواب دینا چاہیے. ویسے تو کل وہ استعفیٰ دیکھ لیجیے نا, کل ان کا استعفیٰ کیسے جعلی استعفیٰ گردش کر رہا. ہم نے کہا کہ جعلی ہے استعفیٰ, تو اس کے بعد ہماری ٹرالنگ شروع ہو گئی. تو وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہے, ایک گروہ کہہ سکتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ تو وہ نہیں کر سکتے. پولیٹیکل پارٹی تو وہ ہوتی ہے جو دوسرے کا بھی عزت اور احترام کرتی ہے, نہ کہ جو ان کے ساتھ اختلاف کرے اس کی جو ہے نا وہ عزت بے عزتی شروع کر دے. سر اب استعفیٰ تو چلیں پہنچ گیا گورنر ہاؤس, اور وہ کنڈی صاحب نے شیئر بھی کر دیا سوشل میڈیا پر, تو اب کب تک وہ استعفیٰ ہولڈ کر سکتے ہیں؟ پرانا تو انہوں نے نائب قاصد کو وصول کرایا ہوا تھا جو ٹائپ ہوا تھا. وہ تو نائب قاصد گورنر ہاؤس کو وصول کروایا ہوا تھا, تو وہ پتہ نہیں کون سا نائب قاصد گورنر ہاؤس تھا. تو یہ ابھی درست لکھ کے انہوں نے ہاتھ سے بھجوایا. ہم کل سے یہی کہہ رہے تھے کہ استعفیٰ کوئی ہوا ہی نہیں ہے. لوگوں کو خام خواہ انہوں نے ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا, اور پھر دوسری طرف سے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے نو کانفیڈنس لا رہے ہیں. تو نو کانفیڈنس کیسے آ سکتی تھی؟ تو دونوں طرف جو ہے نا دونوں کا مائنڈ سیٹ دیکھ لیجیے, دونوں گروپس کا. اینی ہاؤ یہ ان کا اپنا معاملہ, جس طرح سے مرضی کرے, مگر بہرحال جب آدمی دیکھتا ہے تو پھر حیرانگی تو ہوتی ہے نا. سر اب چونکہ استعفیٰ چلا گیا, اب یہ تو طے ہے کہ وہ تو نہیں رہیں گے, لیکن جن کا نام لیا جا رہا ہے اس پر وفاقی حکومت کو بھی اعتراضات ہیں. کل کی پریس کانفرنس میں بھی اشاروں کے نائوں میں یہ بات ہوئی ہے. جے یو آئی کے کیا تحفظات ہیں اس کینڈیڈیٹ پہ, اور اگر اپوزیشن کوئی اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کرانا چاہے سو آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی اس میں ہوگی؟ نمبرز گیم کس کے حق میں جائے گی آپ کی نظر میں؟ ایسا ہے کہ جے یو آئی کے پاس صرف 18 ایم پی ایز ہیں, اور 18 ایم پی ایز کے ساتھ جو ہے یہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ کوئی اپنا کینڈیڈیٹ لا سکے. جن کے پاس نمبرز پورے ہیں وہ لانے کی کوشش کریں. جو بھی ہے اس وقت تو ہم اس پورے معاملے میں صرف اس کو دیکھ رہے ہیں, کوئی اس میں کوئی ایکٹیو کردار ادا فی الوقت نہیں کر رہے. یہ پتہ چلے کہ کس کے پاس نمبر پورے ہیں یا کس کے اوپر جو ہے نا وہ ہاؤس کا اعتماد بنتا ہے. ہم کو تو کسی نے نہیں اب تک کہا کہ ہم پہ کسی کا ہاؤس کا اعتماد ہے, اور وہ جو ہے نا اس میں 53 پلس 21 یہ کتنے ہو گئے, 4 اور 7 74 لوگ کسی کے اوپر اعتماد کریں گے تو پھر اس کے بعد کی بات ہے کہ وہ کہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم جو ہے نا یہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں. 73-74 کا نمبر تو ابھی تک اپوزیشن کے پاس تو شاید پورا نہیں. سر جو قائد خلاف ہے کے پی اسمبلی کے, وہ کل میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ جے یو آئی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. 35 سے 40 کے قریب اراکین ہیں جو ناراض ہیں, انہیں بھی وہ ساتھ میں لا لیں گے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک اچھا نمبر ہم جنریٹ کر سکتے ہیں اور اپنا کینڈیڈیٹ سامنے کھڑا کر سکتے ہیں. ایسا ہے کہ 3 یا 4 پارٹیاں جو اس وقت اپوزیشن میں ان کے پاس 53 نمبرز ہیں, اور 21 کے لگ بھگ اور چاہیے. اگر ان کو کسی 21 اور ایم پی ایز نے ان کو اشور کیا ہے تو کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. مجھے تو یہ ابھی تک نمبر گیم جو ہے فی الوقت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 21 کہاں سے آئیں گے یا 21 لوگ وہ کون سے. تو اگر ان کے ساتھ کسی نے 21 میں سے اگر 15 نے بھی بات کی ہے, 10 نے بھی بات کی ہے, پھر تو آگے جو ہے نا وہ بات کہیں پہ آگے کے لیے سوچا جا سکتا ہے, اور اگر نہیں کیا تو پھر نہیں بتا. بالکل صحیح. اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب نے صوبے کو تباہ کیا, اور جو اب آ رہے ہیں وہ ان سے 2 ہاتھ آگے ہیں. تو وہ 2 ہاتھ آگے کیسے ہیں, اگر آپ اس کی وضاحت کرنا چاہیں تو؟ ہاں دیکھیے, گنڈا پور صاحب کے زمانے میں جو تباہی ہوئی ہے اس کا آپ 2 باتوں سے اس کو گیج کر لیجیے. امن امان کی صورتحال اس 2 سال میں, اس سے 2 سال سے پہلے اس سے بہتر تھی یا اس سے خراب تھی؟
ایک تو امن امان سب سے جو اللہ پاک کی بڑی نعمتوں میں آتا ہے ایمان کے بعد وہ امن ہے، اور امن جو ہے وہ صوبے سے غائب ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے پھر کرپشن کا ریٹ ہے. کرپشن کا ریٹ آپ کو ایک جگہ پہ 40 بلین کا جو ہے نا وہ ہاتھ لگا ہوا نظر آئے گا. تو وہ جب 40 بلین ایک ہاتھ سے جو ہے نا وہ کھاتے ہیں، تو پھر اس 40 بلین کا یہ تو پہلے اس طرح سے ایک واقعے میں اس طرح اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے نا وہ انوالو نہیں ہوئی ہے. تو اب اس کے بعد جو کوئی اگلا نام دے رہے ہیں، ہمارے ذات اپنی جگہ پہ ان کے ساتھ ہمارے کوئی مطلب انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے ایم پی اے بنے ہیں، اور ویسے بھی جو ہے نا ان کے حوالے سے بہت سی باتیں جو ہے نا گردش کر رہی ہیں. ذاتی طور پہ میں نہیں جانتا ان کو، جو باتیں گردش کر رہی ہیں اس کے بعد ان کا سی ایم بننا میرا خیال ہے کہ کافی رسک ہوگا صوبے کے لیے. اس سے بھی بڑا رسک ہوگا جو رسک جو ہے گنڈا پور صاحب کے زمانے میں تھا. تو سر گنڈا پور صاحب کے استعفے کی خبروں کے بعد یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ پاکستان تحریک انصاف اب ملکی سیاست میں اتنی بھی ارریلیونٹ نہیں ہے جتنا وفاقی حکومت سمجھتی ہے اور دعوے کرتی ہے. دیکھیے اس وقت صورت یہ ہے کہ وہ پالیٹکس جو ہونی چاہیے وہ پالیٹکس پورے ملک میں موجود نہیں ہے، اور اس آئیڈیل کو چلے اچیو نہیں کیا جا سکتا، مگر آئیڈیل کے نزدیک تو جایا جا سکتا ہے، وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی. نہ وفاق میں جا سکیں ہم، نہ صوبوں میں جا سکیں، اور نہ کوئی آگے امید نظر آ رہی ہے. تو جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے پھر جو ہے انسان دعاؤں پہ آ جاتا ہے. اس وقت ہم دعا کر رہے ہیں. چلیں بہت شکریہ آپ کا کامران مرتضیٰ صاحب. کہہ رہے تھے کہ اس وقت صورتحال دعاؤں پہ آ گئی ہے. دیکھتے ہیں یہ جو نئے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں یہ بن پائیں گے وزیر اعلیٰ، یا پھر وفاقی حکومت سر توڑ کوشش کرے گی کہ یہ وزیر اعلیٰ نہ بنے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. میرے ساتھ موجود ہوں گے تجزیہ کار ہیں، ماہر افغان امور ہیں طاہر خان صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. یہ تو آپ جانتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے بھی بڑی بات واضح طور پہ کہہ دی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے، بھارتی پراکسیز وہاں سے آپریٹ کرتی ہیں. یہ جو سر افغان وزیر خارجہ کا بھارت کا دورہ ہے حالیہ، اس پر پاکستان کو کچھ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں نظر تو آ ہی رہا ہے کہ کس قسم کا گٹھ جوڑ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے افغان وزیر خارجہ کا دورہ بھارت، میرے خیال میں پاکستانی وزارت خارجہ سے جب ہم پوچھتے ہیں تو پاکستان کی ایک پالیسی ہے کہ دو ممالک کے جو درمیان میں تعلقات ہے، دورے ہیں، وہ دو آزاد اور خود مختار ممالک ہیں، اور وہ پاکستان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. یہ تو ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے. لیکن ساتھ کبھی کبھی یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ یہ تعلقات پاکستان کے خلاف نہ ہو. اور میرا نہیں خیال کہ ہندوستان سے تو ہمارا معاملہ ہے اور وہ چلتا رہے گا، لیکن افغانستان کے ساتھ تو ہمیں ہر لحاظ سے ایک کوشش کرنی ہے، باوجود اس کے کہ یہاں پر مشکلات ہیں، یہاں پہ مسائل ہیں، یہاں پہ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور پاکستان کا یہی موقف ہے اور بڑا پرانا کہ اس کی جڑیں افغانستان میں ہیں. وہ تو نہیں مانتے، لیکن بہرحال دنیا بھی اسی میں ہمارے ساتھ شامل ہے خدشات میں. لیکن اب جاتے ہیں دورے پہ، یہاں دوبارہ بھی بات کروں گا. میرے خیال میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری جو سپیس ہے افغانستان میں وہ کم تو نہیں ہو رہی. کیا ہم اس کو جب لوز کریں گے تو پھر بھارت تو میرے خیال میں تیار ہوگا کہ اگر پاکستان کی جتنی دوری افغانستان کے ساتھ آتی ہے طالبان حکومت کے ساتھ، تو اس کو وہ فل کرنے کی کوشش کرے گا، کیپچر کرنے کی کوشش کرے گا. یہاں ہمیں اب سوچنا ہے کہ کس طریقے سے یہ ہم اپنی جگہ بھی شرنک نہ کرے، کم نہ کرے، لوز نہ کرے، کہ تاکہ بھارت کو وہاں پر وہ موقع نہیں ملے گا. یہاں پر ہمارا ایک چیلنج ہمارے لیے ہے. ہمارے چیلنجز تو پاکستان کے اتنے زیادہ بڑے ہیں، لیکن یہ اب جو پالیسی ساز ہیں ہمارے پاکستان میں جو پالیسیز بناتے ہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر ہندوستان اور طالبان حکومت اتنے قریب ہو گئے، ہم اتنے دور کیے ہوئے ہیں. تو یہ اب دیکھنا ہے. تو طاہر صاحب افغانستان کی جو اندرونی سیاسی صورت ہے وہ کیسی ہے؟ اوبویسلی آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان حکومت پاکستان کے حوالے سے یکسو نہیں ہے. ایک دھڑا وہ ہے جو پاکستان مخالف ہے، ایک دھڑا وہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف نہ ہو. یہی تو پاکستان کی افغان حکومت کے ساتھ اس لیے ان سے توقعات ہے کہ پاکستان نے جو کیا ہے افغانستان کے لیے وہ دنیا کے سامنے بھی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا کابل کو، تو پاکستان
پہلا ملک تھا جنہوں نے سب سے پہلے افغان سفارت خانہ طالبان کے حوالے کر دیا، کیونکہ پاکستان افغانستان کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ پھر پاکستان واحد ملک تھا کہ جنہوں نے اسلام آباد میں ہنگامی جو اسلام OIC ہے ان کا اجلاس بلایا وزرائے خارجہ کا، صرف افغانستان کے لیے، کہ کس طریقے سے ان کی مدد کی جائے کہ جو جنگ بھی ہوئی ہے اور جو نئی حکومت ہے۔ پھر دوسری بھی یہاں کانفرنس ہوئی تھی، 2 ہوئے تھے اور کچھ عرصے میں پھر پاکستان وہ ملک تھا جنہوں نے 6 جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے گروپ بنایا کہ افغانستان کے ساتھ مدد کی، اور تو پھر پاکستان ہر وقت کہتا تھا دنیا سے کہ طالبان کو انگیج کرے، ان کو الگ نہ چھوڑے۔ پھر جو $9 ارب افغانستان کے منجمد ہوئے تھے ان کے بار بار پاکستان مطالبہ کرتا رہا۔ تو یہ چیز ہے کہ پاکستان اب دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو توقعات تھے، یہ جو ISI کے سابق چیف گئے تھے کابل ستمبر 4 کو، ستمبر کے پہلے ہفتے میں 2021 کو، اس لیے تو گئے تھے، اس پہ اعتراض ہوتا ہے۔ میں خود تھا اسی ہوٹل میں تھا جب یہ آیا تھا، کہ کافی سارے صحافی وہاں موجود تھے، غیر ملکی بھی 1-2-3 پاکستانی بھی تھے۔ یہ اسی لیے گئے تھے کہ طالبان لیڈرشپ کو وارن کرے، ان کو خدشات سے آگاہ کرے کہ ہمارے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں اگر پاکستانی گروپس کو سر تو اب بات یہ ہے کہ اس ٹائم تو بالکل صحیح، اس ٹائم تو وہ چلے گئے بات کرنے کے لیے طاہر صاحب، اس وقت اور وہ ہم نے جو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں، سارے پاکستانی بار بار یہی کہتے ہیں کہ پاکستانی جو گروپس ہے، TTP ہے، حافظ گلبادر ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، یہی ایک موضوع ہے جس اچھا طاہر صاحب یہ بتائیے گا، اس وقت تو سر وہ چلے گئے، بالکل صحیح، اس وقت چلے گئے، بات چیت بھی ہو گئی، جی سر اس وقت وہ چلے گئے، بات چیت بھی ہو گئی ان کے ساتھ، لیکن یہ بات جو DG ISPR بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ کتنی بار آپ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں گے، جبکہ وہ سننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر آپ کو پھر لگتا ہے کہ واقعی پھر اب بات چیت والا ماحول تو نہیں رہ گیا، اب تو پھر ایکشن ہونا چاہیے؟ پاکستان کا اکیلا بالکل بجا ہے، اور جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا بالکل جائز ہے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو حالت پاکستان کی اس وقت ہوئی ہے، تو وہ جو پڑوسیوں کو بھی طالبان سے گلے شکوے ہے، افغان طالبان سے، چین کے بھی ہے، ایران کے بھی ہے، اور روس کو اس لیے ہے کہ سنٹرل ایشیا کو وہ ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتا، سنٹرل ایشیا کو بھی ہے۔ لیکن ہمارے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو وہ کسی بھی ملک کا نہیں ہے۔ چین کے خدشات ہیں ان کی، وہ کہتے ہیں کہ جو مشرقی ترکستان اسلامک جو موومنٹ ہے ان کی TTIM، وہ بھی وہاں موجود ہے، ان کے لوگ بھی بڑے ہیں، لیکن وہاں تو کوئی حملہ تو نہیں ہو رہا نا چین میں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہاں پہ تو آج بھی ڈی خان سے آپ نے فوج کا بیان پڑھا SPR کا کہ پولیس شہید ہوئے ہیں، کل جو حملہ ہوا تھا، پھر 2 دن پہلے جو اورکزئی کا تھا، پھر 3-4 دن پہلے خیبر کا تھا، تو بہرحال اب تو روزانہ کا ایک معمول بن گیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے خدشات جینون ہیں، اور افغان حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو پاکستان بار بار کہتا، اور اب پاکستان صرف نہیں کہتا، یہ جو ماسکو فارمیٹ کی میٹنگ سے 1 دن پہلے 4 ممالک کی، روس، چین، ایران اور پاکستان کی جو اسپیشل انوائس کی سطح پہ میٹنگ ہوئی تھی، تو اس میں کا بیانیہ آپ دیکھیں، اس کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ، اس میں ان گروپس کا ذکر ہے کہ افغانستان کے سرزمین میں موجود ہے اور یہ تھریٹ ہے ریجن کے لیے۔ پھر اس طرح کی یونائٹڈ نیشن کو دیکھے یا جو بھی CO اگر فورم سے کوئی بیان آتا ہے، سب میں یہی اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ یہ بات تو اس کی درست ہے، لیکن آپ کے پاس پھر آپشن کیا ہے؟ مطلب ہے کہ اگر آپ ڈیس انگیج ہوتے ہیں، طاقت کا استعمال ہوتا ہے، وہاں پر اگر بمبنگ ہوتی ہے، تو میرے خیال میں جو موجودہ مشکلات ہیں شاید اس کے، کیونکہ جب آپ کے بعد اعتمادی ہوگی، اب تو چلو آپ کے ڈپلومیٹک چینل افغان حکومت کے ساتھ کھلے ہیں، سفارت خانے موجود ہیں، تو میرے خیال میں اس آپشن کو آپ وہ نہ کریں، اس کو ڈسکریڈٹ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کا مطلب ہینڈ ان ہینڈ چلا جائے، جہاں ضرورت ہو آپریشن کی وہاں کریں، بالکل صحیح۔ اچھا سر، KP میں جو سیاسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس سے ڈیفینیٹلی آپ آگاہ ہوں گے، سہیل آفریدی صاحب کے نام پر خاصی مخالفت ہے، اور ایک دھڑا آپ یہ سمجھ لیں، چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، دے آر ناٹ ہیپی ود اٹ، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے تانے دہشت گردوں سے ملتے جلتے ہیں، سہولت کار ہیں وہ دہشت گردوں کے، تو یہ کافی ڈائریکٹ اٹیک ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان کا آئین ہر اس پارٹی کو حق دیتا ہے کہ اگر اس کی مرکز میں اکثریت ہو، قومی اسمبلی میں ہو، تو وہ قائد ایوان منتخب کر سکتے ہیں، وزیر اعظم کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور یہی فارمولہ آپ کے صوبے پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ابھی تو وزیر اعلیٰ بنے نہیں ہیں، اور یہ تو ہر پارٹی کو حق ہے، اس کے فاؤنڈر کو، اس کے صدر کو، سربراہ کو، چیئرمین کو، کہ وہ جس کو سمجھتے ہیں وہ۔ میرے خیال میں خدشات شاید
हो, लेकिन अभी तो वो बने नहीं हैं। और जो एक जिस पॉलिसी की तरफ इशारा होता है, तहरीक इंसाफ की तो ये पॉलिसी इमरान खान के वक्त से है कि आप मुज़ाकरात करें। रियासत की, रियासती इदारों की, पाकिस्तानी फौज की इस वक्त पॉलिसी है कि हमने मुज़ाकरात TTP से और करदम तंजीमों से नहीं करने। वो उनके पास दलाइल होंगे, लेकिन सियासी अमल को मेरे ख्याल में आप जाने दें, उनको जाने दें। जो जिस पार्टी, अगर आप अक्सरियत को रोकते हैं, आप किसी को मजबूर करते हैं कि आपने उनको वोट नहीं देना, आप जिस तरह माजी में पाकिस्तान में होता रहा है कि लोग अगवा भी होते हैं, फिर फ्लोर क्रॉसिंग भी होता है, और फिर एक रास्ता बनाया जाता है, ये तो माजी की चीज़ें अभी लोग याद करते हैं कभी कभी। तो हमारी तारीख में कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको लोगों ने अच्छा नहीं समझा, और जब आप किसी को रोकते हैं उसको तो लोगों ने वोट दिया है। और ऐसा कौन सा वजीर आला होगा कि जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करेगा? क्योंकि दहशतगर्दी को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपका सूबा मुतासिर होगा। अवाम जो है वो दहशतगर्दी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। मैं मुख्तसर चंद सेकंडों में, सवात में जब ये मामला नहीं था तशद्दुद का, तो 30-30 हज़ार लोग उस जो तालिबान के चीफ बाद में बने थे, मौलवी फजलुल्लाह, वहाँ जमा होते थे और उनको लोग पैसे देते थे। खवातीन जेवर बेचती थी, जब अपील करता था कि किसी को पैसा चाहिए गरीब को। फिर जब तशद्दुद शुरू हुआ तो मामला बिल्कुल उलट हो गया, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की नेचर है, अवाम की सपोर्ट इन शिद्दत पसंद ग्रुप्स के साथ नहीं है। तो लिहाजा होनी भी नहीं चाहिए सर, वेरी पर्टिनेंट पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल सही, आप बड़े वजह फरमा रहे हैं, और होनी भी नहीं चाहिए इन सहूलतकारों के साथ किसी भी किस्म की रियायत, लेकिन जिसका जो हक है या जो अक्सरियत कहती है उसको भी मद्देनजर रखना बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब आपके वक्त का। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या पॉलिसी जो है पाकिस्तानी हुकूमत अपनाती है अफगानिस्तान के मामले में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।